बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूँ। अगले 2 हफ्ते बड़े अहम होने जा रहे हैं और उसमें एक बड़ी रिहाई भी आपको पता है मुतवक्का है, अब क्योंकि रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इस्तिस्ना दिया। इलेक्शन लड़ने भी जा रहा है, सदर बनने भी जा रहा है और अमेरिका का 9 मई भी बढ़ गया। तब्दीली मैंने आपको बताया था शुरू होगी। पाकिस्तान में अब पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी तब्दीली आपके सामने आने वाली है। काजी फायज़ अपने हम ख्याल जजेस के बेंच में, और जो इसके साथ बड़ी खबर जो फौजी अदालतों का मामला और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हैं, और इसके साथ लाहौर में अब इस्लामाबाद में सीनियर जजेस का रास्ता बंद करने की कोशिश जो होगी, अदलिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल, दिलचस्प खेल शुरू होने वाला है। बाबर सत्तार की फैमिली का जो डाटा लीक हुआ वो भी एक बड़ी रिपोर्ट, बड़े इंकशाफात, कौन कौन मुलविस निकला, ये अकाउंट किसके निकले। अलकादिर ट्रस्ट में भी अहम पेशरफ्त, बुशरा बीबी की आपको पता है कुरान की आयतों से हवाले मौक़िफ़ पेश किया। अडियाला जेल में अब जुमेरात वाले दिन इमरान खान की कल 2 ग्रुप से जुमेरात को जो मुलाकात होगी, कौन कौन आएगा, किस किस तरफ खड़े हैं ये मामला, और जो जलसा तहरीके इंसाफ का और 25 रहनुमाओं के वारंट भी, और जलसे में एक अहम शख्सियत की आमद, उसके बाद एक बड़ा अहम ऐलान भी मुतवक्के है और तहरीके इंसाफ के लोगों को तो बड़ी उम्मीद है। उसके साथ साथ ओन चौधरी साहब भी मैदान में आ गए और रजीन चेम का सबसे बड़ा किरदार भी अल्लाह की पकड़ में आ गया। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया, पहले भी मैं आपको बताता रहा, अब पावर स्ट्रक्चर में ताकत के मरकज़ में तब्दीलियाँ, ये मंजर बदलने वाला क्यों है। खान ने सितंबर की डेट बड़ी सोच समझ कर दी थी। अल्लाह ने इमरान खान को ये विजन दिया हुआ है, वो हकीकी मानों में सियासी मामलात की जो पेशन गोई करते हैं वो दुरुस्त साबित होती है। वो पहले भी बारहा आप सुन चुके हैं। खान की 7-8 पेशन गोइयाँ, एक लफ्ज़ ऐसे ही हुआ जैसे इमरान खान ने बताया मुख्तलिफ तकारीर में, और सितंबर में अपनी रिहाई की भी बात की। और मैं भी आपको बारहा इंटरनेशनल दबाव और अवाम के एहतजाज के बारे में बताता रहा, अदलिया के मामलात पर, कानूनी आइनी एतबार पर। खान पर देखे सारे केसेस बोगस और झूठे केसेस हैं। तमाम वकला, जजेस इस बात पर मुत्तफिक है कि खान की रिहाई सियासी मामला है और ये रिहाई होते ही जो केसेस बनाए गए इंतकाम के लेवल पर वो सारे ख़त्म होंगे। और ये जो बड़ी खबर आपको अक़वाम मुत्तहिदा से नज़र आई, अमेरिका के मामला, ये असल में सोमवार को मामला शुरू हो चुका था। सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को जो सज़ा आपको पता सुप्रीम कोर्ट से मिलनी थी, बहुत बड़ा केस था वो, इलेक्शन धांधली का केस था। और 6 जनवरी जो कि अमेरिका का, पाकिस्तान का 9 मई था वो केस, वो भी ख़त्म हुआ। 6-3 से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अक्सरियत से डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में फ़ैसला दिया और बहुत बड़ी जीत थी। ट्रंप ने बाकायदा उसका ऐलान किया और ये बहुत बड़ी शिकस्त थी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके हामियों के लिए। और ट्रंप की जहाँ जहाँ आपको पता है पावर होगी अब वो काम होगा। बाइडन के जो हामी हैं वो अब ज़ाहिर है जो रिवर्स होंगी चीज़ें अब सारी, और ये होता भी है। उसका देख लें पहला नतीजा अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की रिहाई का फ़ैसला फ़ौरन 24 घंटों में आया। जून से जूँ ही अमरीका के मामलात ठीक हुए, आपको ये सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। और सबसे बढ़कर अमेरिका में बाइडन और ट्रंप की जो खबर सामने आई, उधर देखें अक़वाम मुत्तहिदा का मामला आपके सामने नज़र आया। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा सामने आया, 6 महीने की तहकीकात का, बल्कि खान को मुआवजा अदा करने तक का मामला, और उस रिहाई कैद से गैर कानूनी भी करार दिया। यही हवाओं का रुख बदलते हैं, इसी को कहा जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन उठा के जज को तो करना नहीं कि खान को छोड़ो। ये जो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो समझ जाते हैं कि अब मामलात क्या होंगे, किस तरफ हवाओं का रुख है, वो उसी तरफ अपने आप को लहरों पे ले जाते हैं। पावर स्ट्रक्चर में जो तब्दीलियाँ पाकिस्तान में आएंगी, आपको उस पर मैं ज़्यादा तफसील में बात अभी नहीं करता, बहुत सारे अगले भी वीलॉग्स हैं उसमें भी, लेकिन अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। ये तब्दीली अब लाजमी हो चुकी है। रजीम चेंज किरदारों का हाल भी आप देख लें। वैसे तो अल्लाह की पकड़, आपको पता है बाइडन पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। ये 2 साल में जो तबाही पाकिस्तान की बर्बादी हुई, उसमें बाजवा साहब के जो सरपरस्त है बाइडन, उनका भी कसूर। 72% आपको पता है अमेरिकन वोटर्स आज कह रहे हैं को मेंटली तौर पर सेटल नहीं, उसे मुल्क चलाने की अहलियत नहीं। और यही सबसे बड़ा मामला है। अल्लाह की पकड़ इसी को कहते हैं। अब अल्लाह लठ तो मारता नहीं, लेकिन मत ज़रूर मार देता, और मत इन सब की मारी गई। और यही वजह है कि वो आज जो अलकादिर ट्रस्ट केस है माफ़ कीजिएगा, उसमें देख लें एक गवाह भी नहीं मिल सका जो कहे कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने कोई फ़ायदा उठाया। 5 जुलाई तक इसकी समाअत मुलतवी इद्दत का केस है, उसकी सज़ा ख़त्म होने का मामला 12 जुलाई से पहले है। और उसके बाद खान का कोई ऐसा केस नहीं कि जिसमें इमरान खान को ये जेल में रख सकें। और ये नज़र आ रहा है सामने, इन्हें भी पता है कि इमरान खान को रिहा करना है। 9 मई के केसेस भी आपके सामने हैं। अब जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट है उस पर भी, उसकी वापसी भी देख लें। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आज मुतवक्के था क्योंकि सारे मामलात हल हो चुके हैं। जजेस को तमाम सवालात के जवाब मिल गए और साफ नज़र आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन का वकील वो भी हथियार डाल चुका था और फ़ैसला आज महफूज होकर सुनाया जाना था, लेकिन इसे अचानक मुलतवी किया गया। 5 दिन का ज़ाहिर वक्त दिया गया। 13 में से जो जजेस हैं ज़्यादातर, उनमें आपकी रिमार्क से अंदाज़ा हो जाएगा। अब 5 दिन बड़े अहम हैं। जिस तरह वो असेंबली के अरकान को फ्लोर क्रॉसिंग से बचने के लिए दूर दराज
بھیج دیا جاتا ہے چھانگا مانگا یا مختلف ہوٹلوں میں تاکہ یہ اپنی حاضری مکمل کریں اور کوئی بک نہ جائے، کوئی ٹوٹ نہ جائے۔ اس وقت ججز کو بھی یا تو 24 گھنٹے کیمرہ سرویلنس میں رکھیں یا کسی محفوظ مقام پر شفٹ کر دیں۔ یہ کیس 100% تحریک انصاف میں لازمی چلا جائے گا۔ ہاں البتہ ان ججز کو توڑنے کے لیے 5 دنوں میں کوشش تو پوری ہوگی، لیکن ججز کو سوچنا چاہیے، ان تک یہ پیغام پہنچتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت، اور وہ خود بھی انٹرنیشنل معاملات دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی یہ پوری ورکنگ گروپ کی معاملہ انہوں نے دیکھا، برطانیہ کی طرف سے الیکشن پر دیکھا، امریکہ کی طرف سے الیکشن پر صاف شفاف دھاندلی کے تحقیقات کا معاملہ، چین کی طرف سے، عربوں کی طرف سے، یہ سارے معاملات وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ اس ساری صورتحال میں عمران خان کی جہاں رہائی ہوگی وہاں مینڈیٹ کا معاملہ بھی خود بخود حل ہوگا، چونکہ ستمبر تک عمران خان نے وقت دیا ہے۔ میرا خیال اس سے پہلے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ ابھی عمران خان کو اپنے بیٹوں سے، قاسم اور سلمان سے ملاقات کی جو درخواست تھی وہ بھی سماعت کے لیے منظور ہے۔ انسداد دہشت گردی کے راولپنڈی کے جج ملک آصف اعجاز صاحب، انہوں نے سماعت منظور کر لی اور جیل انتظامیہ نے حکومت کو نوٹس بھی جاری کیا ہے، تو اس لیے اب بہت ساری چیزیں آپ کو ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن جہاں جہاں ان کا زور چلے گا چراغ پھڑپڑانے سے پہلے وہاں یہ کوشش تو کریں گے۔ ابھی اقوام متحدہ میں جو کامیابی ہے بہت بڑی، اس میں زلفی بخاری کا بہت بڑا کردار تھا، اسی لیے اون چودھری صاحب کو کھلا میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ لابنگ کی ہے، پیسے دیے ہیں، جو سارا جھوٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر اون چودھری صاحب کے حوالے سے اب ان کی ذاتی زندگی پر بھی لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے، میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ٹھیک ہے وہ خان صاحب کے ساتھ تھے، غرارے بھی کرواتے تھے، وہ پانی بھی اٹھاتے تھے، ٹیشو بھی پکڑتے تھے، ان کا ذاتی فعل تھا۔ نون لیگ کے لوگ ان پر الزام بھی لگاتے رہے کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی کہ وہ غیر قانونی کام کرتے رہے، اور خواتین کے معاملات بھی ہیں، لیکن میرا خیال میں ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ ARY میں ایک بڑا چینل جو اربوں روپیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹویٹر پہ ایک فیک اکاؤنٹ بنا کے اقوام متحدہ کی ورکنگ کمیٹی کا گروپ کا، انہوں نے پوری خبر ARY میں ڈال دی۔ اندازہ کریں، مطلب میں سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح یہ فیک نیوز کہتے ہیں۔ فیک نیوز تو یہ ہے سارے، ایک نوجوان کسی نے اکاؤنٹ بنایا، انہوں نے ARY نے خبر بنا دی پوری۔ بہرحال سپریم کورٹ میں اب جو سویلینز کا ٹرائل ہے وہ معاملہ بھی 8 جولائی سے سماعت پہ شروع ہونے، اور اس کیس سے بھی بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس کیس کے ججز کو مینیج اسی لیے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم یہاں ان لوگوں کو نہ چھوڑا جائے، اور ججز کو توڑنے، خریدنے، دباؤ بڑھانے کی کوشش ہوگی، روکنے کی کوشش بھی ہوگی۔ ابھی عدالتوں میں جو عدلیہ کے معاملات ہیں اس میں محسن اختر کیانی صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ خفیہ اداروں کے جو کیس تھا، سب سے بڑا کیس ہی نہیں کا تھا، انہیں روکنے کی کوشش اب اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں اب چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو بھی حال ہی میں جنہوں نے چیف جسٹس بنانے کی ماضی میں ان کے بہت سارے فیصلے جو خان کی گرفتاری کے معاملے پر خاص طور پر ان کا ایک فیصلہ بڑا متنازع تھا، خان کی گرفتاری رکی ہوئی تھی لیکن جج چھٹی پہ گیا، انہوں نے پیچھے سے فیصلہ دے دیا۔ اس کی بہت بڑی وجہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے فیصلے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے بھی ان کے فیصلے موجود ہیں، سپر سیڈ کیے تھے انہوں نے سپریم کورٹ پہ۔ بہرحال یہ چیف جسٹس کے طور پر اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کی بات کریں تو خان نے آج جو 2 اہم گروپوں سے جمعرات کے دن ملاقات کرنے کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ تحریک انصاف کے اندر ضرور اختلافات موجود ہیں۔ اب آنکھیں بند کر کے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ایسا کچھ نہیں، یہ غلط ہوگا، اختلافات موجود ہیں، اور اسی لیے عمران خان نے لوگوں کو بلایا ہے، اور وجہ عمران خان نے ان سب سے بات چیت کرنی اور یہ اپنے اپنے مسائل سامنے رکھیں گے، اور واضح انداز پہ جو میرا خیال ہے عمران خان انہیں شٹ اپ کال دیں گے، کیونکہ آگے فائنل کال عمران خان نے دینی ہے اور یہ معاملات کو حل کرنا ہے۔ اور واضح طور پر عمران خان نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بارے میں یہ بات بھی کی کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب کس کو کس سے غلط فہمی ہے، جب یہ دونوں پارٹیاں آمنے سامنے بیٹھیں گی تو یہ معاملہ حل ہوگا۔ اختلافات ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلافات کا نہ ہونا بری بات ہے جمہوری نظام میں۔ آل شریف زرداری صاحب کو دیکھ لیں، کسی وزیر مشیر کی جرت نہیں، نہ ان کی پارٹی میں آپ کو کوئی اختلاف نظر آئے گا، کیونکہ سارے بھانجے، بھتیجیاں، بھانجیاں، سمدھی، سالے، بہنوئی، مختلف لوگ خاندان کے نظر آتے ہیں، تو اسی لیے نواز شریف یا آصف زرداری کے سامنے بولنے کی کسی کی جرت نہیں۔ جو جن الفاظ سے وہ بلکہ یاد کرتے ہیں وہ یہاں دہرائے نہیں جا سکتے، خاص طور پر زرداری صاحب۔ بہرحال ان کا ذاتی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ اصل میں پارٹی میں اختلافات ہونا لیکن بری بات نہیں ہے۔ جمعرات کو آپ کو سرپرائز مل سکتا ہے، کچھ اہم رہنماؤں کی واپسی بھی ہو سکتی ہے، اور چونکہ بڑے دھڑلے سے واپسی بھی ہونی چاہیے، اور تحریک انصاف کے اندر آپ کو ایک نئے روپ میں بھی وہ نظر آئیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر ان کے پاس 1 مہینہ رہ جائے گا، اس مہینے کی تیاری ہے، اور خان وہ فائنل کال، خان یہ سارے لوازمات پورے کر رہے ہیں، اس کے بعد فائنل کال کی تیاری کے لیے عوام کو بھی تیار کر رہے ہیں، اور جو بہت سارے لوگوں کے جو مسائل، لیکن بیرسٹر گور اچھا کردار ادا کریں، نیوٹرل رہ کے تمام گروپوں کے ساتھ انہیں جوڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے خبریں، تو گروپس کے حساب سے دیکھیں تو 3-4 لوگ ایک طرف ہیں، 3-4 لوگ دوسری طرف ہیں، ان کے سسپینڈ کرنے کی، شو کاز نوٹسز کی، اور پھر ان کی طرف سے سخت رد عمل کی، پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملات بھی، یہ ساری چیزیں، اس پہ تو خیر اب معاملہ آگے چلا گیا کہیں اور۔
لیکن تحریک انصاف کے 6 جولائی کے جلسے کی بڑی تیاری ہوئی، جس میں علی امین گنڈا پور نے ابھی تمام پارلیمنٹیرین کو باقاعدہ آڈیو میسج بھی بھیجا کہ سارے ایک پیج پر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور کیونکہ دوسری طرف حکومت روکنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہی ہے، پہلے تو جلسے کی اجازت نہ دیں، وہ مل جائے تو کینسل کس طرح کروائیں، NOC دے کے تقاریر کس طرح روکیں، رہنماؤں کو کس طرح نکلنے نہ دیا جائے۔ اور اس میں تحریک انصاف کو جو امید ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی آمد ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے، تو پھر اس کے بعد ابھی ان کے فی الحال سنی اتحاد سے کچھ چھوٹے موٹے اختلافات موجود ہیں، لیکن صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ اگر مولانا جلسے میں آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ سٹیج شیئر کریں گے، اور پھر وہاں سے احتجاجی تحریک کا اعلان بھی ہوگا، اور یہ سارے معاملات یکدم آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ یہ فائنل کال کی بہت بڑی تیاری ہوگی، اور اگر اس میں مولانا فضل الرحمان نے وزن ڈال دیا تو پھر حکومت کی گیم ختم۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین حکومت انہیں دینے پر تیار ہے، مولانا صاحب کو وزارتیں دینے پر تیار ہے، بڑا کچھ کرنے کو، لیکن اب مولانا صاحب کس طرف جاتے ہیں، ان کی شرکت سے یہ معاملہ بھی حل ہوگا، یا یہ شرکت نہیں کرتے تو دوسری صورت میں وہ کیا رد عمل ہوگا۔ حکومت انہیں روکنے کے لیے معاملات تو کر رہی ہے، گرفتاریاں بھی کر رہی ہیں۔ ابھی 25 کے قریب جو پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی باقاعدہ وارنٹ جاری کیے، مراد سعید، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال سمیت تمام لوگ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو عدالتی معاملات سے جج بابر ستار صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا، ان کے خلاف باقاعدہ مہم کیوں چلوائی گئی، اور آڈیو لیکس کا کیس وہ سن رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ آڈیو لیکس بہت سارے عمران خان، بشرا بی بی، تمام لوگوں کی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شائستہ وحید ملک، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو عدلیہ کے فیصلے تھے، ان کی فیملیز پر ذاتی معلومات کو لیک بھی کیا گیا۔ اب جج کے فیصلے پر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جج کی بدنیتی پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فیملی یا اس کے خاندان کے متعلق باقاعدہ مضموم مہم چلانا یہ غلط معاملہ ہے۔ اس پر آپ دیکھیں 39 اکاؤنٹ ٹویٹر سے انہوں نے ڈھونڈے، 10 کی تفصیلات بھی نادرا سے ڈھونڈی، اور 155 اکاؤنٹ تھے ٹوٹل۔ مزے کی بات 124 اکاؤنٹ کی کوئی شناخت نہیں ہے، ان کا تعلق سارے کا سارا مریم نواز صاحبہ کے جو لنکس ہیں ان سے نکل آئے، ان کے سیل سے نکل آئے، ان کے سہولتکاروں سے نکل آئے۔ باقی 6 کو نوٹس ملا، 4 پیش نہیں، اور 2 نے اپنا جواب جمع کرا دیا۔ لیکن یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ پر آپ کو یاد ہوگا حملہ بھی نواز شریف صاحب نے کروایا تھا، باقاعدہ طور پر بہت بڑا حملہ ہوا تھا، اور اسی لیے ججز پر یا تو انہیں خرید لیا جائے، چاہے مسجد نبوی میں رشوت دی جائے، یا ان کی آڈیو بنا لی جائے، ویڈیو بنا لی جائے، تو یا پھر انہیں اس طرح ان کے خاندان پر اٹیک کیے جائیں۔ یہ پرانا طریقہ واردات ہے ان کا، شروع عرصے سے تقریباً 1988 سے چل رہا ہے، تو یہ ابھی بھی چل رہا ہے، اسی طرح آگے بھی چلے گا۔ جلسوں میں سر عام انہوں نے نام لے کے تمام ججز کے، مریم نواز صاحبہ نے، نواز شریف نے گالیاں بھی دی، باقاعدہ طور پر برے الفاظ بھی کہے، لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ پہلے تو اگر انہیں یہ نشانہ عبرت بناتی اس وقت کی حکومتیں تو پھر تمام لوگ اس معاملے پر باز آتے۔ لیکن دیکھیں ججز کے بارے میں آپ ان کے فیصلوں پر کھل کے تنقید کریں، ہم قاضی صاحب کی روز کرتے ہیں، لیکن ان کے اہل خانہ یا ان پہ بات کرنا یہ بڑی غلط چیز ہے، اس کی کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو کچھ اور معاملات بھی ہیں، لیکن اس پہ ابھی میں نے فواد چودھری صاحب کا بڑا اہم انٹرویو کیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے کھل کر یہ بات ہوئی کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ ان کا شیر افضل کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نظر آ رہا ہے، دونوں کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کی کمیٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو نہیں لینا۔ علیمہ خانم صاحبہ نے جو بھی بات کی کہ یہ لوگ مشکل وقت میں چھوڑ کے گئے، انہیں ہم نہیں لے سکتے، ان کی ذاتی رائے تھی، وہ پارٹی میں تو ظاہر ان کی فیصلہ سازی میں کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن ان کی ذاتی رائے تھی، اور اس پہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اور بھی۔ لیکن فواد چودھری صاحب سے بہت سارے سوالات ہیں، انہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑا، یہ کیا مطلب اس وقت ان کو میدان میں لائے، اصل معاملہ ہے کیا؟ اس پہ بہت سارے سوالات میرے بھی ذہن میں تھے، وہ سوالات نہیں جو مین اسٹریم میڈیا سے پوچھ رہا، یہ سوالات ذرا مختلف ہوں گے۔ یہ انٹرویو آپ نے چیک کرنا ہے، یہ بڑا مختلف انٹرویو ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔